औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान चौधरी शहबाज राही और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम से हुकाम तक। नाज़रीन को नूर न्यूज़ की हमेशा से ये रीत रही है, हमेशा से ये काविश रही है कि हक और सच का साथ दिया जाए, कमजोर मजलूम का साथ दिया जाए, अमीर ताकतवर और जागीरदाराना निजाम का डट कर मुकाबला किया जाए। जैसा कि नाज़रीन आपको मालूम है कि आज वजीर आला पंजाब ने मियांवाली का दौरा किया, उसके बाद मुजफ्फरगढ़ का दौरा किया और वहां पे जो अलीपुर का दौरा किया, वहां पे जो सैलाबी सूरत हाल थी, इंतजामिया के मुताबिक के वजीर आला के साथ जो भी अवाम थी, जितने मुतासरीन थे, सब घुल मिल गए। लेकिन बहुत सारे लोगों से जब वहां पर बात होती है तो उनका कहना यह है कि इंतजामिया की तरफ से सब प्री प्लान किया जाता है। जहां पर वजीर आला ने या किसी आला अफसर ने आना होता है तो वहां पर सब अच्छे की रिपोर्ट दी जाती है। हम आपको जो सैलाब के जो अभी जो करंट इसके मामला चल रहे हैं उससे भी आगाह करते चलें कि सैलाब की सूरत हाल से तकरीबन 46 लाख अफराद जो हैं वो मुतासिर हो चुके हैं इस टाइम, और इसके साथ 101 अफराद जान बहक अपनी जान की बाजी भी हार चुके हैं। इसके साथ अगर बात की जाए तो तकरीबन 407 देहात जो हैं 407 वो भी जेरे आब हैं, वहां पर भी लोग मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। इसके साथ साथ लाखों एकड़ जो लोगों के रकबा था, फसलें तैयार खड़ी थी, वो भी तबाह बर्बाद हो चुकी हैं। इसके साथ साथ अगर बात की जाए इसके नुकसान की, तो इसके जो नुकसान का अंदाजे के मुताबिक 500 अरब रुपए का नुकसान अब तक हो गया, जिसका मजीद जो है अभी जब सैलाब का पानी खत्म होगा, जब लोग अपने अदादो शुमार ठीक से बताएंगे तो फिर इसका एग्जैक्ट तमिया लगाया जाएगा। अभी जो है अदादो शुमार के मुताबिक 500 अरब रुपए का नुकसान हो चुका है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की जानिब से अगस्त के बिलों में रिलीफ का कहा गया है। क्या ये अगस्त के बिलों में रिलीफ की हद तक बात जो की जा रही है इस पे इम्प्लीमेंट भी होगा या नहीं होगा, और ये क्या अवाम जो इस टाइम इंतहाई मजबूर है उसके लिए बिजली के जो बिल हैं इसमें रिलीफ काबिल कबूल होगा और ज्यादा होगा या नहीं होगा, ये एक बात की बात है। अभी तो सिर्फ कहा गया, इस पे इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। इसके साथ बात करेंगे कि मुल्तान में तकरीबन लाखों की तादाद में जो दरख्त हैं वो काट दिए जाते हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? इसके साथ साथ शाहराहे भुट्टो बनाया जाता है, उसका इफ्तिताह किए जाते हैं, अपनी पार्टी को प्रमोट किया जाता है, फिर एक बारिश और शराबी रेलों से वो रेजा रेजा हो जाता है। फिर इसको कहा जाता है कि ये शाहराहे भुट्टो नहीं है, ये मलीर एक्सप्रेस वे है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? वहां पर किसने काम किया, किसने करवाया, कौन सी कंपनी थी, ये कैसे पानी से, बारिशी पानी से, सैलाबी रेले से रेजा रेजा हो गया। इसके बाद आपको बड़ी ही हैरत अंगेज बात बताएंगे कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार जो गुर्बत की शरह है वो 50% तक जा रही है, यानी कि 12 से 13 करोड़ जो अवाम है वो गुर्बत की लकीर से नीचे है। इसके साथ दो और अहम टॉपिक हैं जो हमने डिस्कस किए। उस पे एडिटर जनरल ने एक रिपोर्ट शाया की थी जिसमें 3.75 खरब का बेज़ाब्तियों का अंदिया दिया गया था पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से। वो उन्होंने उसमें तरमीम कर दी है कि ये जो रिपोर्ट थी ये ठीक नहीं थी। उसके साथ अगर पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग खैबर पख्तूनख्वा में बड़ी बेज़ाब्तियां सामने आई हैं, बड़ी करप्शन सामने आई है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चौधरी इरफान फैज साहब, आपको वेलकम करते हैं सर। इनके साथ तशरीफ रखते हैं सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून से मियां नईम साहब, आपको वेलकम करते हैं सर। इसके साथ हमें कराची से टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन करेंगी सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शैला रजा साहिबा। तो साहब थैंक यू वेरी मच। अब बताइएगा कि ये सैलाब के जिस तरह आवाम इंतजामिया कहती है कि हालात वाकयात हमारे कंट्रोल में है, बड़े जबरदस्त तरीके से चलाए जा रहे हैं, लेकिन आवाम से जब पूछा जाए तो वो यही कहते हैं कि सब प्री प्लान किया जाता है। देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो शहबाज साहब आपका शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। और दूसरी आपने बात की सैलाब की तो और अवाम की बात की, तो मैं समझता हूँ कि अवाम बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। अवाम के साथ जो हो रहा है वो रो रहे हैं, वो पीट रहे हैं कि हमारे साथ जुल्म और ज्यादती, हमारा कोई पूछने वाला नहीं है, हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं है।
تو یہ پنجاب گورنمنٹ کا ایک طریقہ ان کا کہ وہ وہاں پہ جاتے ہیں, میڈیا ٹیم کو مینج کرتے ہیں اور وہاں پہ جتنی بھی انتظامیہ ساری کو اپنے پروٹوکول کے لیے استعمال کرتے ہیں اور وہاں پہ ایک ویڈیو بنا کے تو سوشل میڈیا کے اوپر چھوڑ کے اگلی منزل کی طرف چلے جاتے ہیں. وہاں پہ لوگ جو ہیں بیچارے اسی طرح رول رہے ہیں, وہاں پہ دھکے کھا رہے ہیں, گھر ان کے جو سیلاب کے نظر ہو گئے, ان کے مال مویشی, ان کی فصلیں جو ہے نا وہ تباہ ہو گئی ہیں. لیکن ہماری جو پنجاب گورنمنٹ ہے ان کا صرف ایک ہی فارمولہ ہے کہ جائیں وہاں پہ ٹک ٹاک بنائیں, ایک ویڈیو بنائیں. تمام انتظامیہ جن کا کام ہے کہ وہاں پہ لوگوں کو ریسکیو کریں, نہ کہ وہ ایک وزیر اعلیٰ کو وہاں پہ وہ پروٹوکول میں لگ جاتے ہیں اور وہاں پہ عوام وہاں پہ دیکھتے رہ جاتے ہیں, وہاں سے وہ نکلتے اگلے. بہت سارے لوگوں کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ ہمیں کھانا دینا, آپ نے سوشل میڈیا پہ بھی دیکھا ہو, ہمیں کھانا نہ دیا جائے, ہمارے جانوروں کو کھانا دیا جائے. دیکھیں جی, اب ظلم کی انتہا یہ ہے کہ لوگ تو چیخ رہے ہیں, لوگ تو وہاں پہ دہائیاں دے رہے ہیں, لیکن ان کی بات سننے والا کوئی نہیں ہے. اب لوگ جب پرائیویٹ جو لوگ خدمت کرنا چاہ رہے ہیں اپنی عوام کی, وہاں پہ اپنے خدمت کے جذبے سے وہاں پہ جاتے ہیں, وہاں پہ ان کو جانے نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں کہ جی اگر آپ نے ان کی کوئی ہیلپ کرنی ہے. نون لیگ سے پوچھ لیتے ہیں, جو آپ نے کہا ہے میاں صاحب, یہ بتائیے گا کہ کافی لوگ یہ بات کو یہ الزام سمجھیں یا تنقید سمجھیں, یا اس میں کتنی حقیقت ہے آپ بتائیں گے. بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں چیریٹی نہیں کرنے دیا جاتا, ہمیں لوگوں کی خدمت نہیں کرنے دیا جاتا, بلکہ بہت ساری جگہ پر ڈی سیز نے این او سی جاری کی ہیں کہ آپ نے کوئی چیریٹی کرنی ہے تو پہلے آپ کو این او سی لینا پڑے گا. اس میں کتنی حقیقت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ, آپ نے موقع دیا. دیکھیں بات یہ کہ جب سے پاکستان بنا ہے, جس کی بھی گورنمنٹ ہو تنقید تو ہوتی ہے, ٹھیک ہے. جو مخالفین ہیں انہوں نے اپنا کام کرنا ہوتا ہے, تنقید کر کے ہی بتاتے ہیں کہ ہم زندہ ہیں. حقیقت اس کے برعکس ہے. دیکھیں پنجاب کے اندر جو سیلاب آیا ہے اس کی صورتحال دیکھیں, اس سے پہلے کے پی کے میں جب سیلاب آیا ہے تو آپ وہ بھی تو نظر دلائیں, میڈیا کے سامنے سب کچھ پڑا ہوا ہے, آپ سے میڈیا سے کوئی چیز ڈکی چھپی نہیں ہے. نہیں, ان کے وزیر اعلیٰ نے تو کہہ دیا تھا مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. سر وہاں پہ تو اس نے کہہ دیا, تو اس کے حالات دیکھیں, عوام کا کیا حال ہوا وہاں پہ. کسی نے پوچھا, کسی نے کھانا پرووائڈ کیا, کوئی وہاں صورت ملی؟ الحمدللہ یہ پنجاب ہے. آپ پنجاب کا موازنہ جب پاکستان کے باقی 3 صوبوں سے کرتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں کہ ہم بہت بہتر ہیں ہر لحاظ سے, ہیلتھ کے معاملے میں, ایجوکیشن کے معاملے میں. یہ سیلاب جو ہے قدرتی آفت ہے, کیونکہ حکومت نے خود نہیں پیدا کر دیا, اور یہ مختلف ادوار میں اگر انتظامات بہتر کیے جاتے تو اس میں کچھ نہ کچھ نقصانات میں کمی تو لائی جا سکتی تھی نا, اگر بر وقت کیے جاتے تو. بہت بہتر ہے. دیکھیں میری بات سنیں, جب 88 میں سیلاب آیا تھا تو مجھے آج بھی یاد ہے, میں نے اپنی آنکھوں سے سیلاب دیکھا ہوا ہے. اس کے مقابلے میں ابھی سیلاب بہت زیادہ تھا اور نقصانات بہت کم ہیں, اور بہت زیادہ چیزوں کو کور کیا گیا. یہ جو سیلاب ہے, یہ جو پانی کے ریلے تھے 88 سے زیادہ ہیں. پانی زیادہ تھا, نقصان کم ہوا ہے, کیونکہ اس کو کور کر لیا گیا ہے, اس کے اوپر بر وقت انتظامات کیے گئے ہیں, بچایا گیا عوام کو. اور ابھی بھی الحمدللہ ہماری پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ بڑے اچھے کام کر رہی ہیں. آپ دیکھیں نا, اب یہ پانی سندھ میں داخل ہو چکا ہے, تو سندھ کی گورنمنٹ کیا کر رہی ہے؟ سندھ کی عوام کے واپس حالات چیک کریں. سندھ کی گورنمنٹ جو ہے انہوں نے ایک بڑا اچھا, ان کو ہم اپریشیٹ بھی کرتے ہیں کہ ان کے جو میئر ہے نا, شاید آپ کے نوٹس میں ہو, انہوں نے کہا ہے کہ اگر بارش اور سیلابی ریلے زیادہ ہوئے تو ہمارے ہاتھ کھڑے ہیں, اپنی مدد آپ کے تحت کرنا ہے جو کرنا ہے آپ. تو یہ آپ اس کو اچھی بات سمجھتے ہیں سر؟ وہ دیکھیں نا, یہ ان کو کرنی چاہیے, ایک میئر کو, ایک عوامی نمائندے کو ایسی بات کرنی چاہیے. تو سر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ہماری جو چیف منسٹر ہے نا, یہ صرف بدنام کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف والے. کیا جس وقت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی اور جب ان کے پرائم منسٹر عمران خان صاحب جو الیکٹڈ پرائم منسٹر تھے, جب وہ کہیں جاتے تھے میڈیا نہیں آتا تھا, تب ٹک ٹاک نہیں بنتی تھی, وہ تو اس سے بہت زیادہ کرتے تھے, اور نیچے کام کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. الحمدللہ جب ہماری چیف منسٹر جاتی ہیں تو کام بھی ہوتے ہیں. اور یہ مخالفت میں جو ہے نا وہ تنقید برائے تنقید اور کسی سے جیلسی میں آ کے یہ بیانات دیتے ہیں تحریک انصاف والے ہمارے بھائی. اللہ انہیں ہدایت دے, ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں. ایک وقت بتائے گا کہ پنجاب کا موازنہ جب دوسرے صوبوں سے آپ کریں گے تو پنجاب بہت بہتر. اللہ کا شکر. پنجاب کا تو یہ سب سیاستدان بھی اس چیز کو ایگری کرتے ہیں, ویسے اپنی سیاسی پارٹی کے لحاظ سے نہ ایگری کریں, لیکن سب ایگری کرتے ہیں پنجاب بہتر کام کر رہا ہے. لیکن پھر بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں, عوام جو ہے جو دکھایا جاتا ہے اس طرح نہیں ہے. آپ بھی اس چیز کو ایگری کریں. چوئی صاحب دیکھیں میری بات سنیں, 100% میں کہتا ہوں نہیں, چلو 90% تو حقیقت ہے نا جو ہماری چیف منسٹر کر رہی ہے. آپ دیکھیں کہ جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو انہوں نے جو مسلط کیا تھا عثمان بزدار, کیا وہ اس قابل تھا؟ اس وقت کیا حال ہوا ہمارے پنجاب کا؟ آج الحمدللہ ایک ویژن کے مطابق چیف منسٹر جو ہماری ہیں, ان کے اوپر چچا جو پرائم منسٹر ہیں, پاکستان کو لے کے چل رہے ہیں. پاکستان الحمدللہ ترقی کی جام میں جا رہا ہے. دیکھیں عوام خوش ہے, لیکن جو مخالفین ہیں انہوں نے اپنا کام کرنا ہی کرنا ہے. انہوں نے تو یہ شور کرنا ہی کرنا ہے, واہ ولا کرنا ہی کرنا ہے کہ چیف منسٹر ٹک ٹاک بناتی ہے. کیا پہلے کبھی میڈیا نہیں جاتا تھا؟
آپ بھی میڈیا سے ہیں, آپ کا بتائیں کہ میڈیا آزاد نہیں ہے پاکستان میں؟ میڈیا سچ نہیں دکھا رہا جو ہو رہا ہے؟ میڈیا کیا مینج ہو رہا ہے؟ عوام کہاں پہ ہے یہاں پہ؟ عوام کی خدمت کیسے کی سر جائے گی؟ عوام کی اللہ کا شکر ہے بہت خدمت ہو رہی ہے, لوگ بہت خوش ہیں. یہ تو دیکھیں تھوڑا بہت آپ سیٹسفائی ہیں اس بات سے؟ جی میں تو سیٹسفائی میرا ہونا ضروری نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے اصل مالک جو ہے نا وہ عوام ہے. اگر عوام رول رہی ہے, عوام آپ کے سامنے, اگر کسی کو ریلیف ملا ہو, کسی کے پاس وہ وہاں پہ امداد پہنچی ہو تو لوگ بولیں. آپ دیکھیں, یہ میڈیا کو نہ دیکھیں, آپ سوشل میڈیا کے اوپر جائیں, یہاں پہ وہ دکھاتے ہیں, وہ کہتے ہیں آپ کی تو پارٹی سوشل میڈیا کی ہے. سوشل میڈیا کی پارٹی, ہماری پارٹی سے مقابلہ اب چھوڑ دیں. اب ملک کے اندر افات آئی ہوئی, اب لوگوں کا سوچیں. یہ تو صرف ان کو ایک ہی ان کے سر کے اوپر سوار ہے, پی ٹی آئی. پی ٹی آئی کو کسی طریقے سے ہم نے نا پیچھے دھکیلنا, ان کو کسی طریقے سے اوپر نہیں آنے دینا. یہ ہمیں چھوڑیں, عوام کی فکر کریں, عوام کو ڈلیور کریں. جس کا یہ بیانیہ بنا کے آئے تھے کہ ہم مہنگائی کم کریں گے, ہم لوگوں کا جو ہے نا ان کو انصاف دیں گے, لوگوں کی خدمت کریں گے. مجھے بتائیں کہ 76 ایئرز ہو گئے, ہر سال یہی رونا ہوتا ہے جی سیلاب آ گئے, انڈیا نے پانی چھوڑ دیا. بھائی پانی چھوڑ دیا, قدرتی آفات کا ویسے تو مقابلہ نہیں ہو سکتا, لیکن آپ ڈیم بنانے کا تو آپ نے بھی وعدہ کیا تھا, پیسے بھی آپ لوگوں نے اکٹھے کیے تھے. ہم نے کوشش کی. ٹائم مجھے بتائیں 3.5 سال میں ہم کیا کر سکتے تھے؟ ہمیں تو موقع ہی نہیں کسی نے دیا. 3.5 سال میں کچھ آپ نے کچھ ایکٹیویٹی کی تو ہو, کچھ بنیاد تو رکھی ہو نا. ہم نے اسی سلسلے میں عمران خان صاحب اکثر بات کرتے تھے یہ موسمیاتی تبدیلیوں کے بارے میں, تو ہم نے اسی سلسلے میں جو بلین ٹریز کا منصوبہ تھا وہ لگایا. آپ کو پتا بھی سیلاب آیا تو پتا چلا کہ ایک درخت کی وجہ سے بہت ساری تباہی سے بچا جا سکتا ہے. تو اس طرح کے بہت سارے اور بھی اقدامات پاکستان تحریک انصاف نے کیے. اور انفارچونیٹلی اس ٹائم کرونا کا بھی دور تھا, ہم نے کرونا کو بھی فیس کیا اور بہت ساری چیزوں کو ہم لے کے چلے. لیکن اس طرح کے حالات ملک کے اندر میں نے آج تک کہیں نہیں دیکھے کہ سیلاب کے اندر بھی آپ کو اپنی فکر لگی ہوئی, لوگوں کی آپ سوچ نہیں رہے, وہاں پہ ویڈیو بنا کے آپ آگے چلے جائیں. اگر آپ ڈیلیور کرتے ہیں تو لوگوں کو نظر آنا چاہیے, مجھے تو کہیں نظر نہیں آتا. اور دوسری بات یہ ڈیلیور جو اب دیکھیں نا ڈیم کی آپ بات کر رہے ہیں, آپ نے تو 2, 10, 20, 50, 100 نہیں, آپ نے تو کئی سینکڑوں ڈیموں کی بات کی تھی. ہم نے بالکل بات کی تھی, ہم تو اس میں سے تو ایک بھی نہیں بنایا آپ لوگوں نے. مجھے میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں تو موقع 3.5 سال کا ہمارے پاس ٹائم تھا, اس میں بہت سارا ٹائم 2 سال تو کرونا کے اندر گزر گیا. ابھی تو آپ سیدھے ہی ہوتے ہیں, تو ان کے پاس تو ساری زندگی انہوں نے حکومتیں کی ہیں. ابھی 86 کی بات کریں کہ 88 سے بعد میں انہوں نے کیا حفاظتی تدابیر کی. ہمارے ساتھ موجود ہیں رضا ہارون صاحب, سینئر رہنما ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے, ممبر ہیں قومی اسمبلی کے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. میں ممبر نہیں ہوں کوئی. رضا صاحب آواز سن پا رہے ہیں میری آپ؟ جی میں سن پا رہا ہوں, میں قومی اسمبلی کا رکن نہیں. جی تو سوری ٹو سے. اچھا یہ بتائیے گا کہ کراچی میں حالات و واقعات, جو یہ تو آپ کی سڑک تھی کراچی ملیر ایکسپریس تھی جس کو شاہراہ بھٹو کہا جاتا تھا, وہ بارشی پانی سیلابی پانی ریلوں میں ریزہ ہوگی, اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اس کا کون ذمہ دار کون ہے اس کا؟ نہیں, ایک تو وہ ریزہ نہیں ہوئی ہے جی, اور ایک جگہ پہ اس میں بریچ ہوا ہے پانی نکالنے کے لیے, جو یہ بھی وہ حصہ فیز 3 کا جس کی ابھی اوپننگ نہیں ہوئی ہے. وہاں پہ بریچ لگایا گیا تھا تاکہ پانی ملیر ندی میں چلا جائے. تو ابھی اس میں کنٹرول 2 فیز جو ہیں اس کے اس وقت وہاں پہ ٹریفک رواں دواں ہے. تیسرے فیز میں بارش کے پانی کی وجہ سے, سیلابی کیفے کی وجہ سے ملیر ندی کو کراس کرانے کے لیے بریچ کیا گیا سڑک کو, اور وہ ریپیئر ہو جائے گا. نہیں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو پوری ریکوائرمنٹ کے تحت بنایا گیا وہ ایس او پیز تمام؟ جی بالکل, یہ پبلک پرائیویٹ, یہ میرے بھائی یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں بنایا گیا ہے, اور اس میں تمام تر ذمہ داری اگلے کئی سالوں تک 20-25 سالوں تک جو مجھے پتا ہے وہ اس کانٹریکٹر پبلک پرائیویٹ کمپنی کی ہے کہ وہ اس کو ریپیئر کرے گی. سندھ گورنمنٹ یا پاکستان گورنمنٹ کی کوئی کاسٹ نہیں ہوگی اس کو ریپیئر کرنا, اس کو مینٹین کرنا اس پرائیویٹ کمپنی کی جس کے ساتھ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ بنایا گیا ہے اس کی ذمہ داری ہوگی. تو حکومت کا یا عوام کا کوئی پیسہ اس پہ خرچ نہیں ہونا, سڑک بنوانے. نہیں, عوام کو جو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا اس کا ذمہ دار تو انتظامیہ ہی ہوگی نا. ابھی تو شاہراہ بھٹو کے تیسرا فیز مکمل ہی نہیں ہوا بھائی. جب وہ ہو جائے گا تو پھر یہ پرابلم نہیں ہوں گے. یہ انڈر کنسٹرکشن حصہ تھا 3rd فیز کا, تو وہ تو ابھی عوام کے لیے کھولا ہی نہیں گیا تھا, اس لیے عوام کی پریشانی کا وہاں سوال نہیں پیدا ہوتا. جن 2 فیزز میں آلریڈی جن کی اوپننگ ہو چکی ہے وہاں ٹریفک آج بھی چل رہا ہے, وہاں پریشانی نہیں ہو رہی ہے. یعنی کہ آپ سیٹسفائی ہیں اس سے, بریج سے سیٹسفائی ہیں آپ کہ وہ بالکل ٹھیک نہیں؟ ایک کام کریں اپنے نہیں, میں تو سیٹسفائی ہوں میرے بھائی, ایک کام کریں اپنے کسی نمائندے کو گاڑی پہ بھیجیں
اس کو بولیں شارع بھٹو پہ چڑھے، یہ اس کو بتائیے سیکنڈ گا پہ جو اترے۔ سیلابی صورتحال تھی کے پی کے آپ نے دیکھا، پھر پنجاب میں دیکھا، اب آپ کی طرف یہ قدرتی آفات جو ہے رواں دواں ہیں، اس کے لیے آپ لوگ تیار ہیں؟ بالکل جی بالکل تیار ہیں۔ 3 مقامات ہیں، سکر، گڈو اور پنجنت کے بعد جو سکر، گڈو اور پھر کراچی تھوڑا پہلے ٹھٹا کے پاس ایک مقام ہوتا ہے۔ 3 جگہوں پہ جو ہے وہ گورنمنٹ کی ٹیمیں بیٹھی ہوئی، انتظامیہ بیٹھی ہوئی۔ اس کے علاوہ ان 3 جگہوں کے بیچ میں جتنی ایسی لوکیشنز ہیں کچے کے علاقے کی جہاں سے پانی کا گزر ہوگا یا ہو رہا ہے، وہاں آلریڈی ٹیمیں ہیں، لوگوں کو ایویکویٹ کرایا جا چکا ہے۔ باقی اللہ رحم کرے، قدرتی آفت ہوتی ہے، لیکن جہاں اب تک جو اندازے ہیں اور جو فگرز آ رہے ہیں، جو ڈیٹا آ رہا ہے، اس میں ایسا ہی ہے کہ سیلاب جو ہے اللہ خیر کرے، اللہ کے رحم و کرم سے گزر جائے گا۔ پنجاب کی کارکردگی سے آپ سیٹسفائی ہیں؟ دیکھیں جو حکومتوں کے بس میں ہوتا ہے، میں سمجھتا ہوں وہ کے پی نے بھی کیا ہے، پنجاب نے بھی کیا ہے۔ باقی قدرتی آفات جب آتی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ علاقوں میں چلی جاتی ہے، سیلاب کی کیفیت جو ہے وہ علاقوں میں جاتی ہے، تو جو حکومتوں کے بس میں ہوتا ہے وہ کیوں نہیں کریں گی؟ تو میں مطمئن بھی ہوں اور میں امید رکھوں گا کہ آگے بھی کریں گی۔ ابھی پرابلم یہ ہے جو آپ کو ایک اور سن لیں میری پلیز۔ ابھی یہ ہے کہ ابھی چونکہ سیلاب جب ہوتا ہے نا، اس وقت سیلاب چل رہا ہے، اس وقت تو صرف ریسکیو کی ایفٹس ہو سکتی ہیں جو میں سمجھتا ہوں گورنمنٹس کر رہی ہیں، اپنی حد المقدور کوشش کر رہی ہیں۔ اس کے بعد ہوگا مشکل لمحہ جو ریلیف اور ریہیبلیٹیشن کا شروع ہوگا، ریکنسٹرکشن کا، وہ ہے مشکل لمحات جہاں نہ صرف حکومتوں کو بلکہ مخیر حضرات کو، کمیونٹیز کو، فلاحی اداروں کو آگے بڑھ کے تعاون کر کے ہم سب کو، ہم سب کو مل کر اس کی ریکنسٹرکشن ریہیبلیٹیشن میں اپنا حصہ ڈالنا ہوگا۔ جی بالکل، پنجاب میں جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا تاریخ کا سب سے بڑا جو ہے ریسکیو آپریشن کیا گیا، جس میں آرمی، نیوی، تمام ادارے مل کے کام کر رہے ہیں اس میں۔ جی بالکل، میں نے دیکھا، ہم سب نے دیکھا، اور اچھی کارکردگی ہے۔ میں نے کہا نا کہ تمام کے پی میں بھی جو حکومت ہے اس نے بھی اپنی پوری ایفرٹس لی ہیں، اور تمام ادارے، وفاقی حکومت بھی اس میں کنٹریبیوٹ کرتی ہے۔ جیسے آپ نے کہا پاک فوج کے جوان جو ہیں وہ ہمیشہ ایسے وقت میں جو ہیں، چاہے وہ زلزلہ ہو، قدرتی آفات ہو، کوئی اور ایمرجنسی ہو، وہ ہمیشہ اپنے شہریوں کی خدمت کے لیے ہوتے ہیں۔ تو یہ سب مل کر ایک ایفرٹ ہو رہی ہے، اور ہمیں اس ایفرٹ کو بھی ہم سب کو چاہیے ہم سب سپورٹ کریں۔ تنقید بعد میں کر لیں گے یار، جی یہ تنقید کا ٹائم نہیں ہے۔ اچھا رضا ہارون صاحب، یہ بتائیے گا جس طرح آپ نے کے پی کی بات کی، پنجاب کی بات کی، کے پی کے جو چیف منسٹر تھے انہوں نے کہا کہ ہمیں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے بھی وفاق کی بات کی، انہوں نے کہا ہمیں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسرا ان کے جو سینئر رہنما ہیں اسد کیسر صاحب، انہوں نے کہا کہ کے پی کے حکومت اربوں ڈالر کھا گئی ہے لیکن پھر بھی اس نے کوئی اقدام نہیں کیا۔ اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں مدد نہیں چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن مدد کی آفر رہنی چاہیے۔ اور اگر میں نے یہی کہا نا میرے بھائی کہ ایک وقت ہوتا ہے نا، یہ وقت ہے سیلاب آیا ہوا ہے، لوگ پریشان ہیں، یہ تنقید، احتساب، یہ اچھے وقتوں میں جو سیلاب گزر جائے، اللہ خیر کرے، لوگ اپنی زندگیوں کو واپس لوٹیں، پھر تنقید بھی کریے گا، احتساب بھی کریے گا، اور احتساب نہ صرف پیسوں کا کریے گا بلکہ احتساب کارکردگی کا بھی کریے گا۔ لیکن یہ وقت ہمارا کام ہونا چاہیے، ہم سب کا، بحیثیت سیاسی جماعت، بحیثیت پاکستان کے شہری، کہ اپنی حکومت کا، اپنے ریاستی اداروں کو فلی سپورٹ کریں۔ تنقید کر لیں گے، سیاست کر لیں گے اس پہ بعد میں۔ اچھا، میئر کراچی ہیں سر، یہ بتائیے گا، انہوں نے کہا کہ اگر زیادہ بارشیں اور سرابی ویلے جو ہیں وہ زیادہ بڑے آ گئے تو عوام جو ہے انہوں نے ہاتھ کھڑے کرتے نظر آئے ہیں۔ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ عوام کو ڈرایا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کے پاس وسائل نہیں ہیں، عوام کو پہلے آگاہ کیا جا رہا ہے کہ ہمارے پہ نہ رہیں، آپ اپنی مدد آپ کے پاس کریں۔ مجھے نہیں لگتا کہ ایسی کوئی بات انہوں نے کی ہوگی، اور اگر کی ہے تو غیر ذمہ داری کی بات ہے۔ یہ ضرور ہے کہ اگر آپ کی کیپیسٹی سے زیادہ بارش ہو جائے یا سیلاب زیادہ، اللہ نہ کرے کہ آئے سیلاب آ جائے، تو پھر تو آپ سیلاب کے رحم و کرم پر ہیں نا، پھر تو آپ اس پانی کے، بارش کے رحم و کرم پر، پھر تو آپ قدرت کے رحم و کرم پر ہیں، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن بحیثیت حکومتی نمائندہ میئر کراچی، میں ابھی بھی آپ سے کہہ رہا ہوں، مجھے نہیں لگتا کہ مرسا بھائی ایسی بات کر سکتے ہیں، لیکن اگر انہوں نے ایسی بات کی ہے تو غیر ذمہ داری سے بات کی ہے، اس کو درست کر لینا چاہیے۔ ڈیم تحریک انصاف نے وعدہ کیا، مسلم لیگ نون نے پہلے بھی وعدے کیے، ابھی پھر وعدے کیے ہیں، آپ بتائیں کراچی میں آپ کیا کر رہے ہیں اس کے لیے، ڈیم کے لیے؟
कराची में डैम नहीं बन सकता भाई, कराची में डैम कैसे बनेगा? डैम के लिए नहीं, जगह इसके लिए आप चाहिए एफर्ट तो कर सकते हैं ना, आप हुकूमत का हिस्सा नहीं भाई हैं, मेरे इत्तेहादी है इसके भाई, आप। वो डैम की जगह होती है ना, डैम के लिए प्लेन फील्ड्स में नहीं बनते। आप यकीनन वाटर एक्सपर्ट्स को टीवी पर सुन रहे बनाने होंगे, तो चाहे वो हुकूमत में हसन है, अब्बास साहब आप हो, हुकूमत के चाहे नसीर इत्तेहादी नेमन मिलकर साहब हो। बनाएंगे ना आप लोग। हाँ, तो लेकिन effort डैम की करेंगे तो जगह तभी बनेंगे ना ठीक डैम। है, जी। ठीक है, डैम की जो जगह हैं वो अपर प्लेन्स पे होती हैं, अपर रैपेरियन पर होती हैं, हायर लैंड्स पे होती हैं। उसके लिए तमाम सूबों को मिलकर बैठना होगा और बैठ करके वफाक के साथ बैठकर जो उसका मुनासिब फोरम है, वो पार्लियामेंट है, वहां बैठ के तय कर लें, बना लें। देखे ना, बिलावल भुट्टो साहब नहरों के मामले पर बार बार वजीर आजम पाकिस्तान से मिलते हैं, डिस्कस करते हैं, तो ये डैम बनाने पे डिस्कस नहीं कर सकते जिसमें अवाम का फायदा है, करें आम ना। आदमी का फायदा है? करें, अच्छी बात है, करना चाहिए। चले, थैंक यू ब्रदर। अच्छा चोई साहब, ये बताइएगा, ब्रेक पे जाने से पहले केपीके पे तनकीद की जाती है, आप समझते हैं कि तनकीद ठीक की जाती है कि नहीं की जाती, कि वाकई उसकी प्रोग्रेस जो है, आपके जिस तरह असद कैसर ने भी कहा कि अरबों डॉलर आए हैं, वो कहाँ लगाए गए हैं? आगाह किया जाता है कि इस तरह आफात, पानी आ सकता है, सैलाब आ सकता है, लेकिन फिर भी उसके लिए कुछ नहीं किया गया। देखिए, असद कैसर साहब की बात का तो मैंने सुना ही नहीं, मुझे पता नहीं, लेकिन ये है कि हम लोग ये नहीं कहते कि जैसे रजा साहब ने बड़ी जबरदस्त बात की कि इस टाइम मुल्क के आपका अंदर। जवाब दोबारा लेते हैं, ब्रेक का टाइम। वेलकम बैक नाजरीन, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। चोई साहब, करप्शन करप्शन करप्शन, तनकीद तनकीद तनकीद, इससे बाहर निकल के आप ये बताएं कि वजीर आजम पाकिस्तान ने अगस्त के बिजली के बिलों में रिलीफ का कहा, आप समझते हैं कि आवाम के लिए इतने बड़े सानिये में ये ठीक होगा कि मजीद कुछ करना चाहिए आवाम के लिए, तो बेहतर है बस यही होना चाहिए? अवाम के लिए पहले भी इन्होंने कुछ नहीं किया, अभी भी ये सिर्फ एक वो पंजाबी में कहते हैं कि फोके नारे ने, या ऐसा कहें कि कोई भी सियासतदान आवाम के लिए कुछ नहीं कर सकता, ये भी कह सकते कुछ भी नहीं कर रहे। और दूसरा ये है कि ये अभी सैलाब की तो अभी सैलाब गुजर के जाना है, तो उसके बाद में लोगों को बेचारों की मुश्किलात में इजाफा होना। आपको पता है कि लोगों की जो जिम्मेदार है, उनकी फसलें, घर, मवेशी, हर चीज तबाह हो गई। तो अब ये सैलाब के नाम के ऊपर ये सिर्फ जो एफिशिएंसियां दिखा रहे हैं, सिर्फ करेंगे ये कि मौके के ऊपर जाएंगे, दिखाएंगे दुनिया को, वहां से वो जो अमदाद आएगी उसको बाद में ये बांटेंगे और नई गाड़ियां और सही सारा अपने सिस्टम को ये ठीक करेंगे। अवाम का तो कोई भी नहीं सोचने वाला। अब मुझे बताएं कि एक बिजली का बिल, उसका भी वो दूसरे बिल में या पेट्रोल के अंदर महंगा करके उसका वो जो सारा फायदा वो अवाम से निकाल लेते। एक तरफ थोड़ा सा अगर फायदा दिया तो 10 गुना दूसरी साइड से उसको बढ़ा के, तो अवाम से कोई रिलीफ नहीं। अवाम बेचारी तो उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। मैं समझता हूँ कि इस तरह की आफात के अंदर रजा साहब की बात बड़ी जबरदस्त है कि तनकीद नहीं करनी चाहिए, लेकिन मसला ये है कि आपको भी कुछ करना चाहिए। आप सिर्फ ये नहीं है कि आप वहां पे जाएं और पूरी की पूरी इंतजामिया जिसका काम है, जो सरकारी वसाइल है, आप उसको इस्तेमाल करके अपनी जाती तशहीर के लिए, नथिंग एल्स, उसको वो इस्तेमाल करते हो। पूरी की पूरी इंतजामिया जिसका काम है लोगों को सर्व करना, लोगों को मुश्किल से निकालना, वो आपने अपने पीछे लगाए हुए। वहां पे वो चीफ मिनिस्टर साहबा को वो प्रोटोकॉल में लगे होते हैं और फिर वो जो नेक्स्ट उनका प्रोग्राम है उधर शिफ्ट हो जाते हैं। अवाम उधर की उधर खड़ी, आप देख लें सोशल मीडिया के ऊपर हर जगह के ऊपर यही हाल है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने रिलीफ के लिए बिजली के बिल माफ कर दिए। ये अवाम को बेवकूफ बनाया जा रहा है। जहां पर सैलाब आते हैं वहां पे तो बिजली बंद कर दी जाती है, तो फिर रिलीफ किस चीज में दे रहे हैं आप लोग? जो सब सैलाब जो आपका आया है वो 2-4 दिन बाद तो पानी चला गया, उतर गया पानी, और आपके अगस्त के पूरे महीने के बिजली के बिल माफ किए गए, इस्तेमाल कर चुके हैं। जी सर, अगस्त के अंदर। अब देखिए सितंबर चल रहा है, पानी तो सितंबर में आया ना, बिजली सितंबर में बंद हुई है, बिजली का बिल माफ किया अगस्त का। देखिए एक तरफ पिछले दिनों लोग कहते हैं बिजली महंगी हो गई, बिल बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो जब बहुत ज्यादा बिल ही माफ कर दिए जाएंगे तो उसके घर का बजट कंट्रोल नहीं होगा, 100% होगा, उसको 100% रिलीफ मिल गया। बिजली चाहिए होती है, उसके अलावा कोई जरूरियात बाकी भी आप देखें, बाकी भी तो गवर्नमेंट लोग बहाल होंगे, अपने घर कैसे जाएंगे, टूटे हुए घर कैसे बनाएंगे, वहां पर कैसे मामलाते जिंदगी चलाएंगे? ये चोई साहब, इंशाल्लाह ताला हमारी गवर्नमेंट बहुत जल्द अनाउंसमेंट करेगी, जो लोग बेघर हो गए हैं उनको इंशाल्लाह घर भी दिए जाएंगे और बाकी माली इमदाद भी की जाएगी। ये बिजली का बिल तो प्राइम मिनिस्टर ने, वफाकी गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया ना, सूबाई गवर्नमेट इंशाल्लाह बहुत अच्छे इक़दाम करेगी आने वाले दिनों में। इस्लामी के सीनियर रहनुमा उनको लाइन पे ले लेते ताकि आपकी बात जी बिल्कुल चो साहब ले लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा। डॉक्टर फरीद अहमद फराचा साहब सीनियर रहनुमा है जमात इस्लामी के, लाइन पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम।
شکریہ پراچا صاحب. یہ بتائیے گا کہ آپ کو کام کرنے میں کوئی دشواری وہاں پر پیش آ رہی ہے, یا خیمہ بستیاں ہوں یا لوگوں کے لیے کھانے کے یا جو بھی آپ معاملات سہولت دے رہے ہیں لوگوں کو؟ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, ہماری طرف سے تو سہولت دی جا رہی ہے, حکومت کی طرف سے رکاوٹیں بھی موجود ہیں, اور مختلف قسم کی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو بیان کرنے میں ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت کے نمائندوں کو خود سمجھنا چاہیے کہ یہ کام جو ہے وہ خدمت خلق کا ہے, یہ کام اللہ سے اجر لینے کا ہے, یہ کام تصاویر بنانے کا, ڈبوں کے اوپر تصاویر چھاپنے کا, لوگوں سے کریڈٹ لینے کا, یہ کام ایسا نہیں ہے. لیکن وہاں پر اس بات کا اصرار ہوتا ہے کہ جی تصویر جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کی تصویر جو ہے وہ ضرور ہو. تو بہرحال یہ معاملے گزر جانے ہیں, تو لوگوں نے سیلاب نے بھی اتر جانا ہے. جس قسم کا لوگوں کو دلوں کے اندر ایک موجود ہوتا ہے اس وقت کا تاثر ہے, وہ تو بہرحال نہیں اترتا. اور سیلاب کے جو معاملات ہیں چند دن یہ غم و غصہ رہتا ہے, اس کے بعد حکمران سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں. جو کچھ دریاؤں کے کناروں پہ, نہروں کے کناروں پہ جس طرح کے حالات ہوئے ہیں خود شہروں کے اندر ہوئے ہیں, شہروں کے اندر کالونیاں ڈوب گئی ہیں, شہروں کے اندر بستیاں ڈوب گئی ہیں. لاہور شہر کے اندر ہوا ہے, اس سے زیادہ کیا کہیں گے آپ؟ لاہور ڈوب گیا ہے, لاہور ڈوب گیا ہے. یعنی دریائے راوی, میرا تو حلقہ لاہور میں تھا, جس حلقے سے میں ایم اے ہوا ہوں, یعنی اس حلقے کے اندر کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا کہ شہر لاہور کے اندر یہ بات بھی ہو. لیکن بہرحال یہ بھی ہو گیا. اب وہ سمجھتے ہیں کہ یہ چلیں چند دن غصہ ہو جائے گا, پھر کچھ لوگوں کو تھوڑے بہت چیک دے دیے جائیں گے, اور جو دریا کی زمینیں, کوڑیوں والی زمینیں جن کے دریاؤں کے نمبر پہلے اپنے نمبر جو ہے وہ ڈال کے جوہر ٹاؤن میں اور مصطفیٰ ٹاؤن میں وہ ڈلوائے ہیں نمبر, پھر وہ دریاؤں کی زمینیں بیچی ہیں اور اس پہ کالونیاں بنا کے اربوں خربوں کمائے ہیں. اب پھر وہ زمینوں پہ لوگوں کو چند کچھ چیک دے دیے جائیں گے, اور پھر بڑا اخبارات کے اندر اور ٹی وی کے اوپر ہوگا کہ ہم نے تو بہت کچھ ادا کر دیا ہے. یہ ساری وہ کہانیاں ہیں جو مختلف ادوار میں پہلے بھی ہوئی ہے, اب بھی ہوگی. اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا, اور وہ سب کی سب جو انفرادی نقصانات ہیں وہ وہیں کے وہیں رہیں گے. اور یہ جو کبھی بلوں کی بات میں سن رہا تھا, یہ کیا اونٹ کے منہ کے اندر زیرے والی بات ہے؟ آپ کس چیز کا کر رہے ہیں؟ کون سا بلوں کے اندر پہلے ریلیف ملا ہوا ہے, اور آپ نے جو وعدے کیے تھے وہ کون سے آپ نے پورے کیے ہیں؟ اور اب جو اس وقت بل آ رہے ہیں ان کے اندر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ 3-4 دن کا لوگوں کو ہوا ہے, پانی تو اتر گیا ہے. بجلی کے جو بل تھے پراچا صاحب, بجلی کے جو بل تھے وہ کشتیوں پہ لے جا کے دیے گئے لوگوں کے گھروں میں کہ یہ آپ ادا کریں, ادا کریں, ورنہ اسی کشتی کے اندر آپ کو ڈبو دیا جائے گا, جہاز آپ کو دریاؤں میں ڈبو. یعنی اندازہ لگائیں, سنگ دلی کی انتہا ہے, مذاق اڑانے کی انتہا ہے, اور یعنی یہ ظلم کی انتہا ہے. ادھر غزہ کے اندر جو ظلم ہو رہا ہے, ادھر یہاں ظلم ہو رہا ہے. یعنی کوئی ظلم کے اندر کمی نہیں ہے. وہ جو یہودی ظلم کر رہے ہیں وہ اور جو یہاں یہ کر رہے ہیں, اس کے اندر سوائے اس کے کہ وہاں پر بندوق کے زور پر ہے, یہاں یہ طاقت کے زور پر ہے, مرنا نوعیت کے اندر, ذہنیت کے اندر کوئی فرق نہیں ہے. نوعیت اور ذہنیت ایک ہی طرح کی ذہنیت ہے. وہ مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کو یہاں رہ جانا. نیپال کے حالات دیکھ لیں, یعنی ہمارے حکمران نے اگر کوئی عبرت حاصل کرنا ہو, وہاں زندہ جلا دیے گئے, وزیروں کی بیویاں زندہ جلا دی گئیں. پتہ نہیں اب ان لوگوں کو کب سمجھ آئے گی کہ وہ دور گزر گئے ہیں. اب یہ سوشل میڈیا کا دور ہے, لوگ جو ہیں یہ بھوکی رعایا ایوان مرمر پہ یلغار کرنے کے لیے لوگوں کے دلوں کے اندر طوفان اٹھ رہے ہیں. اب کچھ بند کر دیں, بہت کچھ لوٹ لیا ہے, بہت کچھ بنا لیا ہے. پراچا صاحب یہ بتائیے گا کہ باقی جو سیاسی پارٹیز ہیں وہ تو سوشل میڈیا پہ دیکھتی ہیں یا کسی کی بات سنی یا کسی چینلز پہ دیکھ لیا, آپ لوگ وہاں پر کام آن گراؤنڈ کام کر رہے ہیں,
آپ یہ بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو کن کن وہاں پر چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، انتظامیہ کی طرف سے کیا ہدایات ہیں، اور آپ لوگوں کو کام کرنے دیا جا رہا ہے یا نہیں، یہ بتائیے گا۔ اور لوگوں کو نہیں دیا جا رہا، کام کرنے نہیں دیا جا رہا، عام لوگوں کو کیمپ نہیں لگانے دیے جا رہے، سہولتیں نہیں دی جا رہی، وہاں پہ لوگوں کو کھانے وغیرہ پہنچانے کے لیے اور دیگر جو چیزیں ہیں ان کو بھی دیا جا رہا، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ جو کچھ یعنی الخدمت دے رہی ہے یا دیگر ادارے کچھ اور رفاہی ادارے دیے جائیں وہ بھی ان تک نہ پہنچ سکے۔ وہ جو ادویات ہیں، وہ جو کیمپ ہیں، وہ جو رفاہی کیمپ ہیں، وہ جو میڈیکل کیمپ ہیں وہ بھی نہ ہوں، یعنی آپ خود کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں ان کو بھی وہ سہولتیں جو ہیں وہ پہنچانے نہیں جائیں۔ خدمت پر بھی سیاست کو چمکایا جا رہا ہے وہاں پہ، سیاست بھی بدترین قسم کی۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں، اب آپ جو ادھر معاملات دیکھ رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف بلوں میں ریلیف دینے سے عوام کو ریلیف مل سکتا ہے، یا عوام کی جو فصلیں تباہ ہو گئی ہیں، جو گھر ٹوٹ گئے ہیں، کیسے ان کو ریلیف دیا جائے؟ آپ کا کیا مشورہ ہے؟ یہ دیکھیں نا، نیتیں اگر صاف ہو تو بہت کچھ ہے، یعنی فنڈ بھی بہت کچھ ہے، آپ باہر پہ بہت کچھ مانگ رہے ہیں، دینے کے لیے بہت کچھ ہے لوگوں کو، لیکن اگر آپ نے صرف تصویریں کھنچوانی ہے، اخباروں میں پورے صفحے کے اشتہارات دینے ہیں، تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہے لوگوں کے لیے۔ لیکن اگر دینا ہو تو بہت کچھ لوگوں کا نقصان ہوا ہے، یہ فصلیں اجڑ گئی ہیں، یہ لوگوں کے کھیت بہ گئے ہیں، یہ لوگوں کے گھر تباہ ہو گئے ہیں، اور یہ تھوڑے نقصانات نہیں ہیں، کئی سال لگیں گے لوگوں کو بحال ہونے میں۔ ایک گھر کا جو نقصان ہوا ہے وہ تنکے جوڑ کر لوگوں نے اپنے آشیانے بنائے ہیں۔ اب آپ سمجھتے ہیں کہ جی لوگ اسی طرح سے بس راضی ہو جائیں گے، مطلب جو معاملات ہیں اس پہ اگر حقیقی طور پہ کوئی کوشش کی جائے، کوئی کمیشن بنے، کوئی اور ہو، تو بہت کچھ نقصانات ہیں۔ صاحب حکومت کہے گی ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے، سورس نہیں ہے، تو پھر اب یہ دوسرے ملکوں سے امداد مانگیں گے، پھر اس میں سے عوام کو کچھ دیا جائے گا کہ ہمیشہ کی طرف وہ اپنے آپ بندر بانٹ کر دیا جائے گا؟ دیکھیں، جہاں ڈالروں کے اندر تنخواہیں دی جاتی ہوں، جہاں 25 لاکھ روپے ایک افسر کی تنخواہ ہو، جہاں پر 1 لاکھ گاڑی جو ہے وہ موجود ہو 3 کلومیٹر فی لیٹر میں چلنے والی، وہاں پر یہ مذاق نہیں ہے کہ آپ کہیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ وہاں پر اس غریب قوم کے پیسے جو ہے وہ ان ظالموں کی گاڑیوں کو چلانے کے پٹرول دینے کے لیے ہے۔ کہاں سے ہم دیں ان کے لیے پٹرول؟ ہے زر مبادلہ سے پٹرول منگواتے ہیں، اور ایک افسر، ایک وزیر کے پاس 10 گاڑیاں سرکاری، کس بات کے لیے؟ کیا یہ کارنامے سر انجام دے رہے ہیں؟ انہوں نے کشمیر فتح کیا کہ ان کو لیے ہم گاڑیاں جو ہیں وہ دیتے رہیں؟ وہ یہ قوم، غریب قوم وہ دے رہی ہے۔ بڑی گاڑیاں نہ ہوں، ان کے پاس گن مین نہ ہو، تو عام شہری ان سے کیسے ڈرے گا؟ کیسے ان کے دبدبے میں آئے گا؟ جی ہاں، ماشاءاللہ یہ بڑے انہوں نے 4 چاند لگائے ہوئے ہیں، انہیں جو ہے وہ نشان حیدر دینا چاہیے، تمغہ امتیاز دینا چاہیے۔ شکریہ فرید پراچا صاحب آپ کا۔ میاں صاحب یہ جی بات کرنی بہت آسان ہوتی ہے، بات حقیقت میں کرنی چاہیے۔ ابھی ہمارے بہت سینئر ہیں، بزرگ ہیں، لیکن انہیں اللہ کا خوف نہیں آیا بات کرتے ہوئے کہ پاکستان کے سلاب زدگان کو انہوں نے غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ ملا دیا ہے۔ اللہ سے ڈریں، اللہ نہ کرے کہ ایسا وقت کبھی آئے کہ ہمارے پاکستانی بچوں پہ غزہ والا ماحول بنے۔ وہاں پہ یہودی بمباری کر رہے ہیں، وہاں پہ پانی پینے کو نہیں ہے، وہاں بجلی استعمال کرنے کو نہیں ہے، لوگوں کو ایک وقت کی روٹی میسر نہیں ہے، تو اللہ نہ کرے ایسے حالات پاکستان میں نہیں ہے۔ یہ باتیں سیاست چمکانے کی نہیں تو اور کیا ہے پیارے بھائی؟ چوہدری صاحب دیکھیں، میں بڑی مختصر ٹائم ہے، ایک کے پی کے اندر جو درخت کاٹنے کا ٹھیکہ دیا کہ سیاستدان کیا کریں؟ مجھے بتائیں، ایک الیکشن پہ کتنے، آپ نے بھی الیکشن لڑنے، کتنے پیسے لگتے ہیں الیکشن پہ؟ دیکھیں میری بات سنیں چوہدری صاحب، جو پیسے لگتے ہیں وہ تو اپنا بزنس مین جو ہے اپنی جیب سے لگاتا ہے نا۔ کوئی بھی کینڈیڈیٹ جب الیکشن جیب سے لگاتے، کتنے لگاتے ہیں؟ 3 4 5 کروڑ لگاتے ہیں سر، اتنا پیسہ آپ کے کینڈیڈیٹ ایک رس اور ایک چائے کا کپ دے رہے ہیں متاثرین کو، یہ ان کی تذلیل نہیں ہے؟ ایک رس اور ایک وقت کے اوپر ہے کہ جو وقت ناشتے کا ٹائم ہے، اگر وہاں پہ چائے اور رس دے دیں، اس کے بعد کھانا بھی پرووائڈ کیا جا رہا ہے، اس کے بعد کھانا بھی پرووائڈ کیا جا رہا ہے۔ اور الحمدللہ ہمارے جو علاقے کے ایم این اے، صرف وہ تصویریں بنانی ہے، ایک رس دے کے باقاعدہ کھانا دیا جا رہا ہے، ان کو دوپہر کا الگ سے کھانا جا رہا ہے، رات کا کھانا الگ سے جا رہا ہے۔
جو ہمارے پی ایم ایل لاہور کے پریزیڈنٹ ہیں. ایک ایم این اے ایم پی الیکشن پہ لگاتا ہے, کوئی 2 لاکھ 20 لاکھ اپنے حلقے پہ بھی تو لگائے چوئی نا. صاحب جو ہمارے لاہور کے پی ایم ایل این کے پریزیڈنٹ ہیں اور ان کے بیٹے جو منسٹر صاحب ہے فیصل کھوکھر صاحب, ان کا 24 گھنٹے وہاں کھانا تیار ہو رہا ہے, جو دن کے وقت دوپہر کا کھانا الگ سے جا رہا ہے, رات کا کھانا الگ سے جا رہا ہے, اور پورا پراپر کھانا جو اپنے گھر میں کھاتے ہیں اس طرح کھانا دیا جا رہا ہے. چاولوں سے بوٹی مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی, یہ ان کی تسلیل نہیں. تسلیل نہیں, وہ ٹھیک پوچھ رہے اس لیے کہ سارا وہ خود کھانا پوچھ رہے ہیں اور ویڈیو بنوا کے پوچھ رہے ہیں. ویڈیو بنانے والوں کی ہے نا, اس کو کٹ کر دیں, نہ بنائیں اس کو. وہ تو یہ پوچھ رہے کھانا پراپر مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا. پیج سے وائرل ہو رہی ہے وہ. جو سب دیکھیں پیج وہ بعض اوقات بندے چلا رہے ہوتے ہیں نا, دیکھیں سوشل میڈیا بھی تو انہیں کیا ہے نا, عوام کی تسلیل تو نہ کی جائے نا. تسلیل نہیں پوچھنا حق ہے, رائٹ ہے. دیکھیں نا اگر وہ چاول بریانی پکڑی ہے, اس کے اندر ایک گوشت ڈل رہا ہے, تو پوچھنا چاہیے نا کہ کیا عوام کو جو بریانی مل رہی ہے وہ گوشت والی مل رہی ہے یا کہ صرف چاول مل رہے ہیں. وہ پاس بیٹھے جب دیکھ رہے ہیں, جب وہ کھا رہا ہے, تو ان کو پوچھنے کی ضرورت کیا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ جب بنتے ہیں تو فوٹو سیشن ہوتا ہے, مینج کیا جاتا ہے, تو وہ اسی بات کا جواب ہے نا, اگر مینج ہوا ہے تو دوسرے بندے پوچھا جائے نا, یار آپ جب کھانا کھا رہے ہو تو آپ کو کھانا ٹھیک مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا. وہ مینج تو نہیں ہے نا, آپ پوچھتے ہیں نا, اس پہ بھی آپ اعتراض کرتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کے ایم این اے ایم پی ایز ہیں وہ لوگوں کی امداد بھی کر رہے ہیں. الحمدللہ بہت حد تک بہت بہترین کر رہے ہیں. میں نے خود ان کے ساتھ گیا ہوں, خود دیکھا ہے, ان کو کھانا ڈیوائڈ کر رہے ہیں, ان کو بستر دیے جا رہے ہیں, ان کی مالی امداد کی جا رہی ہے, ہر لحاظ سے سب کچھ کیا جا رہا ہے الحمدللہ. چوئی صاحب آپ اتفاق کرتے ہیں اس بات سے؟ نہیں جی, میں تو بالکل اتفاق نہیں کرتا. میں تو دیکھتا ہوں, میڈیا دیکھتا ہوں, اور میں نیوٹرل ویو جو لوگوں کا ہے یا نظریہ ہے یا ان کا جو موقف ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, وہی میں نے بیان کیا ہے. تو یہ کوئی منسٹر جو وہاں پہ جاتے کوئی احسان نہیں کر رہے, لیکن ہمیں یہ مسئلہ نہیں ہے کہ وہاں پہ وہ جا کے نہ جائیں یا وہاں پہ چیزیں. ہم کہتے ہیں کہ وہاں پہ جائیں, لیکن ان کا جو پرپز ہے وہاں پہ جانے کا وہ اصل میں لوگوں کو سرو کرنے کے لیے جاتے ہیں, نہ کہ وہاں پہ ویڈیوز بنانے. ابھی خود ہی آپ نے بات کی کہ ایک منسٹر لیول کا بندہ, اس کی سوچ دیکھیں کہ کہہ رہا ہے جی آپ چاول میں بوٹی ملی. بھئی آپ کو پوچھنا چاہیے آپ کا کیا نقصان ہوا, آپ کا نقصان پورا ہوا یا آپ کو کوئی ہیلپ کرنے کے لیے آیا. اب پرابلم یہ ہے کہ ہمارے حکمران یہاں پہ حکومت کرنے کے لیے تو آتے ہیں, ملک کو لوٹنے کے لیے تو آتے ہیں, لیکن جب اس طرح کی آفت آتی ہے تو کہتے ہیں یار اب تنقید نہ کریں, اب یہ اللہ کی طرف سے آفت آ گئی. بھئی اللہ ہی کی مدد سے ہی تو بیچارے یہ ابھی تک لوگ جی رہے ہیں, ادروائز تو یہ مر جاتے اگر آپ کے اوپر چلتے. تو وہ اپنی مدد آپ کے تحت لوگ کام کر رہے ہیں, اور جو والنٹریلی لوگ وہاں پہ خدمت کرنے کے لیے جاتے ہیں وہاں پہ ان کو کرنے پارٹی کہیں نظر نہیں آ رہی ہے یہاں. لیکن دیکھیں ابھی وہ ابھی پراچا صاحب نے گئے ہر جگہ کے اوپر گئے, لیکن یہ ہے کہ وہ دیکھنے والی آنکھ نے دیکھنا ہے. ہم لوگ تو جاتے ہیں, پرابلم میں نے ابھی پراچا صاحب کی بات کی, سوشل میڈیا پہ سب سے اسٹرانگ پارٹی ہر جگہ پہ ہم لوگ, بلکہ سوشل میڈیا کل آپ ہی کے چینل کے اوپر میں نے آنا تھا تو سرگودا میں ہمارے وہ چیئرمین صاحب نے آنا, تو ہم لوگ وہاں پہ گئے ہیں. وہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ وہاں پہ یہ کیمپ نہیں لگانے دیتے. اگر کہتے ہیں جی آپ نے ان کو سرو کرنا ہے تو دین ہماری فوٹو اس کے اوپر لگائیں. بھائی یہ مشکل چیزیں آپ لے کے آئیں گے, ہاں جی, اور کریڈٹ وہ آپ چیف منسٹر صاحب کی فوٹو اس کے اوپر لگائیں گے اور ان کو جا کے دیں گے. کیمپ نہیں ہم لوگ لگانے دیں گے. آیا یہ میری بات سنیں, میں آپ کو یہ بیٹھے ثابت کر سکتا ہوں, دیکھیں ٹائم کم ہے, میرا موقع نہیں ملے گا مجھے. بس ایک بات ابھی میاں صاحب نے بات کی کہ غزہ میں, اور پراچا صاحب نے پہلے بولا ہے, تو فرق, ہاں میں کہتا ہوں کہ فرق ہے. وہاں پہ مسلمانوں کے اوپر یہودی جو وہ تباہی پھیلا رہے ہیں, ان کو بمز اور وہ تمام میزائلز وغیرہ ان کو مار کے قتل و غارت کر رہے ہیں. یہاں پہ اپنے ہی اپنوں کو مار رہے ہیں. تو یہ ظلم کی انتہا ہے کہ آپ بھائی کسی کو تو کام کرنے دیں. تو صرف آپ یہ چیزیں دکھانے کے لیے, اور یہ وہاں پہ دکھانے بھی یہی جاتے ہیں کہ پوری دنیا کو دکھائیں ہم تو سیلاب کے اندر بہ گئے ہیں, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, لوگ مر جائیں بے شک جو مرضی کر لیں, ان سے بعد میں فنڈز آئیں گے, امداد آئیں گے, وہ پھر اپنے ہی للے تللوں کے اوپر یہ خرچ کریں گے, نئی نئی گاڑیاں آ جائیں گی. مجھے بتائیں کے پی کی حکومت میں اگر وہ غلط کام کرے گی تو میں اس کو بھی تنقید کروں گا. میں یہ نہیں کہتا, بالکل نہیں. آپ کا بس دوبارہ آپ کی طرف آتے ہیں جی صاحب, دیکھیں کے پی کے اندر جو درخت کاٹنے کا ٹھیکہ دیا گیا ہے, اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت ہے اور عمران خان کی سرپرستی میں سب کچھ چل رہا ہے. وہاں پہ عمران خان کے آرڈر میں وہاں کچھ نہیں ہو سکتا. آپ خود میڈیا پہ بتائیں کیا کے پی کے میں درخت نہیں کاٹے جا رہے, اور درخت کاٹنے کی وجہ سے وہاں پہ لینڈ سلائڈنگ بہت زیادہ نہیں ہو رہی, نمبر 1. نمبر 2, مجھے جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی انہوں نے کیا کیا, کون سا ایسا کارنامہ کیا عوام کے لیے جو ہم آج اچھے ہو یاد کریں یار یہ عمران خان نے بڑا اچھا کیا. کتنی دیر ہو گئی ان کی حکومت, جی کتنی دیر ہو گئی سارے انہوں نے 4 سال حکومت کی نہیں ہے, اور ہمیں تو بات قسم سے کبھی 5 سال بھی نہیں دی. جب بھی میاں نواز شریف 13 سال ہو گئے سر, 13 نہیں زیادہ ٹائم ہو گیا ان کا. میری بات سنیں چوئی صاحب, جتنا فنڈ
جب اب تو صوبائی خود مختاری ہے، صوبائی حکومتیں اپنا فنڈ جو ہے، اپنے جو آمدن ہے اس کو اپنے خرچ کر رہی ہے. کیا ہوا ہے؟ میں کہتا ہوں اس کو بھی چھوڑ دیں. جو ان کا دور تھا، اس دور کے اندر انہوں نے ماں سوائے کرپشن کے کیا کیا ہے؟ ماں نون لیگ کے خلاف ایک پروپوگنڈا کرنے کے کیا کیا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو اس وقت سیلاب زدگان کو امداد دی جا رہی ہے اس کے اوپر کہا جا رہا ہے کہ چیف منسٹر کی تصویر ہونی چاہیے. میں آپ کو ثابت کرتا ہوں جماعت اسلامی جو کر رہی ہے، شعور دیا، اویئرنس دیا، کچھ نہیں دیا. انہوں نے عوام کو بدتمیز کیا ہے. بڑوں بزرگوں کی شاید اسی کا کہہ رہے ہیں. ہاں بالکل رائٹ. انہوں نے بدتمیزی سکھائی ہے، گالت گلوچ سکھائی ہے، روڈوں پہ ڈانس کرنا اپنا رائے کا اظہار کرتا ہے، ایجوکیشن وہ بدتمیز ہے. پرابلم یہ ایک ٹپیکل طبقہ ہے پولیٹیشین کے اندر، جو انہوں نے اپنی نا متھ بنائی ہوئی تھی اس ملک کے اندر کہ بھئی ہم نے کسی کو آگے نہیں جانے دیا. گاؤں کے اندر بھی وہ ایک چھوٹی سوچ ہے نا لوگوں کی کہ جو بندہ ترقی کرتا، بچہ آگے نکلتا، اس کو پکڑ لیتے ہیں، اس کو کسی پرچے میں پھنسا دیں گے، یا اس کو ویسے ہی وہ پنجابی جو کہتے ہیں نا قلعے وال پا کے تینوں پھنسا دے، ترقی نہ کر. یس، یہ ان کی سوچ ہے. اسی سوچ کی وجہ سے اب بچے نوجوان ہیں، سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگ بولتے ہیں اپنے حق کے لیے بولتے ہیں، وہ بدتمیز ہے. یہی ان کا وہ کہتے ہیں سیاست کا بچہ ہے. وہ کون سر؟ آپ کے جو بانی ہے تحریک انصاف کے جو جیل میں ہیں، یہ کہتے ہیں سیاست کا بچہ ہے. وہ کون بچہ ہے؟ بانی جو ہے، بانی کون ہے؟ نہیں، وہی بات کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب وہ لیڈر ہے کہ جس نے اپنی محنت کے اوپر 26 سال سٹرگل کر کے وہ اوپر آیا. وہ کسی کی پرچی لے کے چیئرمین پارٹی کا نہیں بنا. لیکن میں یہ بات نہیں کرتا، میں صرف عوام کی بات کرتے ہیں. عوام کو انہوں نے ایک بیانیہ بنا لیا ہوا. پی ٹی آئی کو ایک تو چھوڑنا نہیں ہے، اس کو جو بات نہیں کرنے دینی، اور دوسرا جو بات کرتا ہے وہ بدتمیز ہے. بھائی جو اپنے حق کی بات کرتے ہیں، اگر خان صاحب محنت کر کے آئے ہیں، اسٹرگل کر کے آئے ہیں، تو پھر وہ باجوہ صاحب کیا تھے جن کی تعریفیں کی جاتی تھی، جن کے شولڈر پہ آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے کہ ان کے شولڈر پہ آپ ان کے خلاف کہتے ہیں؟ اس ٹائم دیکھیں بالکل ہے آپ کے سینئر علماء کہتے ہیں 2018 کی حکومت ہمیں دی گئی ہے، ہمیں نہیں لینی. عمران خان نے کہا کہ ہم باجوہ کو مان کے کہ بالکل. وہ اس میں جو بات میں اس کی طرف آتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ فوج کے کندھوں کے اوپر، فوج ایسے تو نہیں کسی کو اٹھا کے آپ لے، جو بھائی جیتنے والا گھوڑا ہے اسی کے اوپر ہی کوئی ہاتھ رکھتا نا. دوسری بات یہ میں اب بات تھوڑی سی ذرا آپ تفصیل سے کر لیتے ہیں. اب پرابلم یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی بات کرتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ چلیں یہ بھی ان کی بڑی بات ہے. اگر مان لیا جائے کہ انہوں نے کہا کہ ہم لوگ اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں کے اوپر آئے، تو انہوں نے مانا کہ بھائی نیکسٹ ٹائم اس طرح کی نہیں ہوگی. تو انہوں نے تو 100 دفعہ بیانیاں بنا کے ووٹ کی عزت دو، یہ کرو یہ کرو. تو ان کے پاس ایک اخلاقی جواز نہیں بنتا کہ جو 8 فروری کو انہوں نے کیا. میں تو سمجھتا ہوں کہ میں اگر ہوتا تو قسم خدا کی میں چھوڑ کے گھر چلا جاتا. اس طرح کی نہ میں 9 مئی کو بھی تو کچھ کیا نا. 9 مئی کو کچھ کیا نہیں، ٹھیک ہے 9 مئی کو کیا. تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ اس کی ایک جو ہے نا نیوٹرل ایک انکوائری کریں، جوڈیشل کمیشن بنائیں. جو بھی بندہ رسپانسبل ہے سزائیں، میں وکیل ہوں، جو سزائیں ہوئی پاکستان کو کوئی معاشی بحران سے نکال سکتا ہے تو پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ہے. پاکستان کو کوئی ترقی دے سکتا ہے تو مسلم لیگ نون ہے. اگر کوئی میرٹ پہ ایجوکیشن پہ تعلیم عام آدمی کو مل سکتی ہے تو مسلم لیگ نون ہے. اس لیے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ خصوصی کرم فرمائے اور اس ملک میں مسلم لیگ کی نون کی چاروں صوبے میں حکومت ہو، اور انشاءاللہ آپ نہیں، میں نہیں، آنے والی نسلیں بھی یاد کریں گے. اللہ تعالیٰ بھی خصوصی کرم فرمائے. سارا عوام بڑی خوشحال ہوگی انشاءاللہ. صاحب بلیو کریں جب مسلم لیگ نون کی حکومت آئی ہے، پاکستان نے ترقی کی ہے، عوام کو میرٹ پہ بچوں کو نوکریاں ملی ہیں، ایجوکیشن پہ جائیں تو میرٹ پہ بچوں کے داخل ہوئے میڈیکل میں. تھینک یو ویری مچ چوئی صاحب، تھینک یو ویری مچ. جی ناظرین، بالکل ہمیشہ کی طرح سیاسی پارٹیاں تینوں ملک کی بڑی ہمارے ساتھ موجود تھی، لیکن پھر بھی ہمیں عوام کا کسی کو ایک پارٹی بچانا چاہتی ہے اقتدار، دوسری گرانا چاہتی ہے، پھر اس کو حاصل کرنا چاہتی ہے، لیکن عوام کہیں نہیں ہے. سیاست کا مطلب ہے عوام کی خدمت کرنا، لیکن یہاں پر ایسا نظر نہیں آتا. کیوں نظر نہیں آتا؟ اس کا فیصلہ آپ نے ووٹ کے ذریعے خود کرنا ہے. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے پروگرام کے ساتھ. اللہ حافظ.